बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मिसबा बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको किसी को ये नहीं पता होगा, मिसबा छोटी सी होती थी जब क्रिकेट मैचें देखने आया करती थी, जिन दिनों में मैं क्रिकेट खेलता था। तब से पोटेंशियल तरीके इंसाफ थी। ये पहले से तरीक इंसाफ में थी। मैं आज SIDCL जावेद कुरैशी आपको और असद उमर ख़ास तौर पे आपको और इमरान इस्माइल आपको कि आपने जिस जज्बे से ये परसू किया, ये ग्रीन लाइन और कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को भी, तो मैं ख़ास तौर पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। पहली चीज़ तो कोई भी मॉडर्न सिटी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। और अगर आप मॉडर्न सिटीज़ को देखें और अपनी आंखों के सामने ख़ास तौर पे चाइना के जो शहर देखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी आबादी वहाँ रहती है और वो इसलिए वो शहर कामयाबी से चलते हैं क्योंकि उधर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और जिस तरह अभी असद उमर ने बिल्कुल ठीक कहा कि कराची पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। हर मुल्क के अंदर एक ऐसा शहर होता है जो सारे मुल्क को चलाता है। मसलन लंदन है, वो बरतानिया को चलाता है। लंदन जब उसमें खुशहाली आती है तो सारे बरतानिया में उसका इफेक्ट जाता है। न्यूयॉर्क, खैर अमेरिका बड़ा मुल्क है, लेकिन न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अमेरिका पे, और उसी तरह पेरिस का फ्रांस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो पाकिस्तान के लिए कराची को फंक्शनल करना, कामयाब करना, खुशहाल करना, इसका मतलब ये कि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये एक पहला कदम होता है एक मॉडर्न सिटी बनाने में। और कराची की जो ट्रांसपोर्ट है, बिल्कुल असद उमर आपने ठीक कहा कि इतनी हुकूमतें आई, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कराची से होता है, लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। और ये एक पहला कदम है। ये जो ग्रीन लाइन है, ये जिस तरह असद उमर ने आपको डिटेल्स में बताया कि इंशाल्लाह जनवरी के मिडल तक ये पूरी तरह फंक्शनल हो जाएगी। आज शुरू है, ट्रायल रन होगी और फिर ये शुरू होगी। लेकिन मैं आगे भी जो बात करना चाहता हूँ वो ये कि देखें, कराची को हमने अपनी जिंदगी 50 साल से मैं कराची को देख रहा हूँ, और कराची को हमने ट्रांसफॉर्म होते देखा। यानी जो रोशनियों का शहर था, उसको आहिस्ता आहिस्ता बजाय हमने आगे बढ़ते हुए हमने उसको खंडर बनते देखा। और उसकी वजह है कि कभी भी कराची को का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर कभी जोर नहीं दिया गया। तेहरान चले जाएं आप, चलें अपने हमसाए मुल्कों को देख लें। तेहरान के अंदर अगर आपको हैरत होगी कि इतने सैंक्शंस लगने के बावजूद, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, वहां हालात अच्छे नहीं हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल, अमेरिका की सैंक्शंस ने उनकी खुशहाली को रोका हुआ है। लेकिन अगर आप कराची को, तेहरान को देखेंगे तो आपको एक मॉडर्न सिटी नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि तेहरान की जो मैनेजमेंट है वो मॉडर्न है। उसकी वही मैनेजमेंट है जो कि लंदन की है, जो कि पेरिस की है, न्यूयॉर्क की है। वो एक शहर की जो मैनेजमेंट है वो एक मुल्क की तरह है। सारी जो शहर के अंदर हर किस्म की जो शहर के अंदर सहूलतें देनी है, ट्रांसपोर्ट है, पानी का सिस्टम, सीवरेज, वो सारा शहर खुद प्रोवाइड करता है। पैसा भी वो खुद इकट्ठा करता है, खर्च भी वो खुद करता है। और ईरान का जो तेहरान का जब मैंने उनसे पूछा कि कितना खर्चा है आपका, कितना पैसा इकट्ठा करती है तेहरान,
اب یہ پی ایس ڈی پی سے پیسہ نہیں آتا, یہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں. صرف تہران خود ہی پیسہ اکٹھا کرتا ہے, اور $500 ملین ہے. $500 ملین اکٹھا کرتا ہے تہران, اور اس لیے وہ ماڈرن سٹی ہے سینکشنز کے باوجود. اس کے مقابلے میں کراچی میں دیکھیں کتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہوگا. میں نے کوئی اندازہ لگایا تھا, ایک دفعہ کیلکولیٹ کیا تھا, $30 ملین بھی نہیں ہے اس کا. تو اس لیے کراچی کا جب تک مینجمنٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو کراچی میں بھی یہ جس طرح کو ہم ماڈرن شہر چاہتے ہیں اس کا بننا مشکل ہوگا. اسی لیے جو یہ لوکل گورنمنٹ جو الیکشنز آ رہے ہیں, یہ ضروری ہے کہ کراچی کو اٹانومی دی جائے. یعنی کراچی جس طرح تہران چلتا ہے, نیو یارک, لنڈن چلتا ہے, اسی طرح کراچی کی بھی جو الیکشن ہو, جس طرح ہم اب لاہور کی کروا رہے ہیں, ہم اسلام آباد اور پشاور, جو ادھر پنجاب میں اور کے پی میں الیکشنز ہو رہی ہیں, وہ ایک ڈائریکٹ الیکشن سے ایک شہر کا میئر الیکٹ ہوگا, اور وہ بالکل اسی طرح شہر کو چلائے گا جس طرح ماڈرن سٹیز چلتی ہیں جن کا میں نے نام لیا ابھی. دوسری چیز کہ جو ہم نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر جو وعدے کیے تھے, وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ سب چل رہے ہیں. نالے صاف کرنے والے اور یہ جو فریٹ کا کوریڈور ہے, یہ بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ سارا کراچی اس طرف کنجیشن ہو جاتی ہے, وہاں پولوشن علیحدہ ہے. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے اور جس کو میں خود وابڈا کے ساتھ اور وابڈا کے چیئرمین کے ساتھ خود فالو اپ کر رہا ہوں, وہ ہے K4 کراچی کا پانی کا مسئلہ. اور یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو عذاب آتا ہے کراچی کے لوگوں کے اوپر, اور خاص طور پہ جو بیچارہ غریب طبقہ ہے, ان کو جو پانی نہیں ملتا, بیسک چیز ہے پانی. تو اس کے لیے میں آپ کو خوشخبری یہ ہے, جس طرح ابھی اسد عمر نے ٹائم لائنز آپ کو دی, کہ اگلے مہینے انشاءاللہ یہ اپروو ہو کے تو اس کی گراؤنڈ بریکنگ شروع ہو جائے گی. اور انشاءاللہ یہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ 14-15 مہینے کے اندر یہ کمپلیٹ ہو چکے گا. تو 2023 میں انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے اگست سے لے کے سپٹمبر تک ہمارے خیال میں کہ ہم کراچی تک کنجر لیک سے پانی پہنچا دیں گے. اور یہ کیونکہ مجھے سب سے زیادہ ڈیمانڈ اس چیز کی آتی تھی, تو مجھے اس کے لیے توجہ بھی میری پوری اس پہ, اور میں آپ کو انشاءاللہ خوشخبری ہم دیں گے اس کی جب کراچی تک پانی پہنچ جائے گا. اس کے علاوہ جو دو چیزیں میں اور سندھ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم نے ایک وہ کام کیا ہے پاکستان میں جو کہ ڈیولپ ملکوں میں بھی نہیں ہے, ہیلتھ کارڈ, ہیلتھ انشورنس. ایک کمزور یا غریب گھرانے کے اندر ساری ریسرچ ایک چیز بتاتی ہے کہ جو گھرانہ غربت کی لکیر سے اوپر بھی ہوتا ہے, ایک بیماری کی وجہ سے سارا گھر غربت کی لکیر کے نیچے آ جاتا ہے, مقروض ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اللہ کبھی مجھے موقع دے گا تو ایک یونیورسل ہیلتھ انشورنس پاکستان میں لے کے آؤں گا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے پختونخوا میں ہماری حکومت تھی, انہوں نے شروع کیا, لوگوں نے کہا کہ خرچہ برداشت نہیں ہوگا, اور بڑی اس کے اوپر ہمیں شروع میں لوگوں کو شک تھا کہ یہ نہیں کامیاب ہوگا. آج پختونخوا میں سارے خاندانوں, جتنے بھی خاندان ہیں پختونخوا میں, سب کو ہیلتھ انشورنس مل چکی ہے. 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے لیے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اس کے بعد پنجاب میں ہم نے شروع کیا, تھوڑے سے ڈسٹرکٹس میں شروع کیا, اور اب جنوری سے لے کے مارچ تک سارے پنجاب کے اندر ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس آ جائے گی. بلوچستان بھی اب تیار ہو گیا ہے, جدھر ہماری حکومتیں ہیں آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں, وہ بھی تیار ہیں, ادھر بھی وہ اب ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے سب کے لیے. تو سندھ حکومت کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صوبوں نے سارے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, آپ کو اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے, کیونکہ سندھ کے لوگوں کو بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہاں بھی فیملیز کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو, اور خاص طور پہ غریب لوگوں کے لیے, ان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے.
اور اس کے علاوہ جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں بنڈل آئلینڈ کی، جو یہ کراچی کے پاس جزیرہ ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس پہ جو انہوں نے NOC دے کے واپس لے لیا تھا، اس سے سب سے زیادہ سندھ کو فائدہ ہے، سندھ سب سے زیادہ اس سے گین کرے گا، اس میں سب سے زیادہ نوکریاں سندھ میں جائیں گی، ایک ماڈرن شہر بنے گا، کیونکہ شہر ہمارے پھیلتے جا رہے ہیں، جتنے شہر پھیلتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ مشکل ہے سیوریج سسٹم، ویسٹ ڈسپوزل ادھر پرووائڈ کرنے کا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک ماڈرن شہر بنے، اور ماڈرن شہر جو اوپر جائے، جس طرح دبئی ہے، جس طرح نیو یارک ہے، جو ماڈرن شہر ہے، کیونکہ یہ اگر پھیلتے گئے سیوریج سسٹم اور پانی اور یہ سب کچھ امینٹیز نہ یہ سپلائی کر سکیں گے، پھر ہمارے جو اناج پنجاب وغیرہ میں ہماری فوڈ سیکیورٹی کے آگے ایشوز آ جائیں گے۔ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہم نے لوگوں کے لیے ان کے لیے اناج اگانا ہے، تو وہ زمین وہ شہروں کے اندر آتی جا رہی ہے زمین۔ اس لیے یہ ماڈرن سٹیز جو لاہور میں ہم بنا رہے ہیں، راوی سٹی، وہ ایک نیا شہر ہے، اس میں پھر ہم نے درخت اگا رہے ہیں، اس کی پوری انوائرمنٹ کا دھیان رکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے وہ پرابلمز نہ ہوں جو آج لاہور میں ہیں، کیونکہ لاہور پھیلتا گیا، کسی نے سوچا ہی نہیں، اب پولوشن کے بڑے سیویئر پرابلمز ہیں لاہور میں۔ تو اسی لیے کراچی کو بھی، اور کراچی میں بھی پولوشن کے لیولز بہت اوپر ہیں، یہاں بھی ضرورت ہے کہ آپ کے ایک ماڈرن سٹی بنے جو اوپر جائے، اور ساتھ پھر آپ اس کی ویسٹ ڈسپوزل، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس، یہ ساری ماڈرن فیسلٹیز لگیں۔ تو اس لیے میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو کہ آپ کو اس کی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ سارا فائدہ سندھ کو ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کو تو صرف فارن ایکسچینج جو آئے گا جو ہمیں فائدہ کرے گا، وہ بھی پاکستان کو فائدہ ہے۔ تو دو ہیلتھ کارڈ اور یہ بنڈل آئلینڈ، یہ بڑا ضروری ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس کے اندر شرکت کرے، اور جو ہم جب چیزیں کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے کریں، کیونکہ سندھ کے بھی پاکستانی لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہیں سارے۔ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب آٹا 20 kg کا بیگ یہاں 250 روپے زیادہ مہنگا بک رہا ہے باقی پاکستان سے، پنجاب سے، اگر یہ کوآرڈینیشن ہو تو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پرائس کا ایک ہی ملک میں فرق ہو، اور 250 روپیہ بڑا فرق ہوتا ہے غریب لوگوں کے لیے۔ تو اگر ہم یہ کوآرڈینیشن کر کے چلیں تو یہ ہمارے ملک کا فائدہ ہے۔ میں آخر میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، SIDCL کو، اسد عمر آپ کو، عمران اسماعیل آپ کو۔